अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इस्लामाबाद स्टूडियो से ये प्रोग्राम बराह रास्त हम नशर कर रहे हैं। आज एक भरपूर सियासी दिन था। कोई कराची में बोला, कोई शेखुपुरा में बोला, कोई पेशावर में बोला। किसी ने फीते काटने का क्रेडिट लिया और किसी ने फीते काटने को ही हदफ तनकीद बनाया। लगता ये है कि पाकिस्तान में अब तरक्याती एजेंडा बामुकाबला करप्शन के खिलाफ जंग हो चुका है और यही एजेंडा आगे बढ़ेगा। हम आज के दिन के तनाजुर में बातचीत करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और पंजाब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है वसीम आफ्ताब साहब ने, नाजरीन पेशावर से, पाक सरजमीन पार्टी को नुमाइंदगी कर रहे हैं आज। और शौकत यूसुफ सही साहब ने हमें वादा किया था, 3 बार हमने उनको रिकन्फर्म किया, उन्होंने कहा कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर है अभी वो नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी में चूँकि प्रोग्राम का वक्त हो गया। इमरान खान ये तो ठीक कहते हैं कि आधा मोटरवे बना है और जनाब उसका इफ्तिताह हो गया। देखें, मैं समझता हूँ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से तो भाग रहा है कि अब मैं पार्लियामेंट में जाके बात करूं। पहले पार्लियामेंट में थे तो कहने लगा कि मैं रोडू के ऊपर बात करूं, चला है ना अब कोर्ट रोडू के ऊपर। मगर आज मुझे पता चला कि ये टीवी से भी जो है वो टॉक शोज के ऊपर हमेशा शाम को आके ये सारी करते थे दास्तान की खबरें, मगर आज यहाँ से भी भाग गया है। पता नहीं हमारे ज़्यादा इफ्तिताह दे के भाग गया है या क्यों भाग गया है, अब थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि आप किसी न किसी को लाइन पे आप लोगे ही लोगे। देखिए, मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जब भी कोई इलेक्ट होके आती है और इलेक्शन के बाद एक मैंडेट जिसको मिलता है, हमारे पास बदकिस्मती ये है कि हम उसके इलेक्शन जब हो जाती है तब भी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। इलेक्शन होने के बाद मैंडेट आ गया, हुकूमतें बन गई, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मगर हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में लगे रहते हैं। आज अगर इमरान खान की जगह पे मैं होता तो मैं इन सबको छोड़ देता। मैं सिर्फ और सिर्फ केपीके के ऊपर ध्यान देता, केपीके की परफॉर्मेंस, केपीके के ऊपर इतना मैं काम करके दिखाता। पाकिस्तान 4 सूबे हैं, पंजाब पे भी तो ध्यान दे रहे हैं ना, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, सियासी वर्कर्स को। हमने नहीं सुना था कि जमहूरी हुकूमतें सियासी वर्कर्स को मारेंगी, सीधी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये जो इलाकाई और ये जो झगड़े आपस में होते हैं, ये एक सूबे में नहीं, ये हर सूबे में हो रहे हैं। बलूचिस्तान में कम हुए हैं क्या? नव सरदारों के बीच में बहुत सारे मसले मसाले हैं। इधर आपके तो ये जस्टिफाइड है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। इन सारी चीजों को कर्टल करने के लिए, इंतजामिया को जो है वो एक्टिव करने के लिए सारी चीजें हो रही है। हम इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हैं कि ये चीजें नहीं हो। हम कोई टेररिस्ट विंग पीएमएलएन की नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर टेररिस्ट विंग का ठप्पा लगा हुआ है, मगर पीएमएलएन के ऊपर नहीं लगा हुआ। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। मैं जवाब ले लेता हूं। पीपल्स पार्टी के ये भी नौजवान रहनुमा है, उधर भी नौजवान रहनुमा पे अटैक किया गया। मुस्लिम लीग कहती है कि जी वो तो फैक्ट्री पे कब्जा करने आ रहे थे, वो जुलूस ही नहीं निकाल रहे थे। हमें तो और कहानी सुनाई गई फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से। बड़े अफसोस की बात है, पंजाब में एक तर्ज हुकूमत है, मॉडल टाउन का सानिया आपके सामने है। 14 लोग वहां पर शहीद हुए, नाहक मारे गए, 90 के करीब, 94 के करीब लोग वहां पर जख्मी हुए। 79 लोग थे जिन पे पंजाब हुकूमत ने, पंजाब लाहौर पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। क्या वो भी किसी जगह कब्जा करने जा रहे थे? पंजाब में ये एक तर्ज अमल है हुकूमत करने का मुस्लिम लीग नून का, अभी से नहीं हमेशा से, कि ये स्टेट के जरिए, रियासत के इदारों के जरिए, पुलिस के जरिए, थाने के जरिए, पटवारी के जरिए ये कोई डिसेंट की आवाज वहां पर उठने नहीं देते। ये इनका टॉलरेंस का लेवल जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो बहुत कम है। शौकत बसरा साहब का जो वाकया हुआ, अब उसमें जो भी वाकया था उसमें एक एफआईआर हुई, एक शख्स जहां बहक हुआ है, कई लोग उसके अंदर जख्मी हुए। तो अगर वो कब्जा करने जा रहे थे वहां पर तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं, तो क्या उन्होंने कोई रिटेलिएट नहीं किया? अब उसको एक स्पिन देने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों के नाम उस एफआईआर में दिए गए, तो कह रहे हैं कि मिलिटेंट विंग नहीं है मुस्लिम लीग की कोई, हमारी वो बिल्कुल वादे बात। मॉडल टाउन वाकये की तरफ तवज्जो दिलाई, नाजरीन की तवज्जो दिलाई। मॉडल टाउन का वाकया क्या था? ये रियासती दहशतगर्दी है जो मुस्लिम लीग नून की अभी की नहीं पुरानी आदत है इनकी।
جہاں تک تعلق ہے ڈیولپمنٹ کا، آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب سے بھی اس کا سوال پوچھا. شوکت صاحب، ڈیولپمنٹ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. ڈیولپمنٹ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کرے وہ اس کا بینیفٹ ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارا اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ جس ملک میں، جس دارالخلافہ میں، جس شہر میں، لاہور شہر میں ہسپتال کے فرش کے اوپر پڑے مریض بستر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہوں، جہاں پر تعلیم کا کوئی حال نہ ہو، تو کیا وہاں پر $2 بلین کی اورنج ٹرین پہلے بنانی چاہیے یا ان ہسپتالوں پر اور ان تعلیمی اداروں پر پہلے؟ پرائرٹی ڈیفرنٹ ہونی، پرائرٹیز ان کی ٹھیک نہیں ہے. اب میٹروز کے اوپر، اورنج ٹرین کے اوپر اربوں ڈالر لگا دیے گئے. ان اربوں ڈالروں سے تعلیم آپ بہتر کرتے، آپ صحت کا نظام بہتر کرتے، آپ انصاف کا نظام بہتر کرتے، وہ تو آپ نے کیا نہیں. اور پھر ان پروجیکٹس کے اوپر بھی شدید تحفظات ہیں لوگوں کے. جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے صاف صاف اس میں کہا ہے، ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ جس میں سامنے بات نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی گھپلا ہے، وہ بھی شفاف نہیں ہے. تو یہ ایک سارا ایسا معاملہ ہے. یعنی عمران خان تو یہی بات کر رہے تھے نا، جو انہوں نے بات کی کہ فیتے کاٹے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا 3 بار ایک پروجیکٹ کا افتتاح ہو رہا ہے اور وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، کرپشن کی بات تو شوکت صاحب جو بھی کرے وہ ٹھیک بات ہے، ان چیزوں سے انکار قطعاً نہیں ہے. ڈیولپمنٹ سے بھی انکار نہیں ہے، کرپشن کی بات کرنے سے بھی انکار نہیں ہے. جو کوئی کرپشن کرتا ہے وہ لیکن کسی بھی پھر پولیٹیکل عمران پارٹی خان میں ہو. یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ میں سیاسی جماعتیں پیسے کما رہی ہیں، کرپشن کر رہے ہیں اس سندھ میں. تو پھر آپ کی حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، مسلسل دوسری حکومت ہے. دیکھیے، ہمارا جو عدلیہ کا ہمارے ساتھ ایک رویہ، ایک بڑا مخصوص رویہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم چاہے کچھ نہ بھی کریں تو ہمیں جواب دہ بنا دیا جاتا ہے. اگر ہمارے کوئی وزراء، ہمارا وزیر اعظم پاناما لیکس میں شامل ہوتا تو ابھی تک اس کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا. ہمارے ابھی بھی کچھ وزراء جیل میں ہیں، کرپشن میں کے کیسز بھگت رہے ہیں. اور وہاں پر سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو مشیر تھے حکومت نے وہ ختم کر دیے، وفاق میں ابھی تک موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مخصوص رویہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ مخصوص رویہ اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ ہم کوئی بھی غلطی کریں تو ہم پکڑے جاتے ہیں. تو کم از کم یہ اب جو حکومت میں موجود ہے، ہم تو یہ ابھی بڑے غور سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے وزراء کے کیس تو ادھر بھی چل رہا ہے، کم نہیں ہو رہی ادھر. ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تو وزراء نے اگر کوئی ایک ایسی الفاظ بھی غلطی سے منہ سے ادا کر دیا تو ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز ایشو وہ ہوئے. وزیر اعظم بھی آپ کے چلے گئے تھے، ہمارے وزیر اعظم بھی چلے گئے، لیکن آئی تھی. یہاں پر وسیم تو آفتاب معاملہ ہی صاحب، اور ہم ہے. ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آج مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کون سا وزیر اعظم ہے جو سڑکوں کا افتتاح کرتا ہے. پاکستان میں تو یہ کلچر ہے، افتتاح کرتے ہیں، فیتے کاٹے جاتے ہیں. عمران خان نے بھی تنقید کر دی، آپ نے بھی انڈائریکٹ تنقید کر دی. پھر جی شوکت بھائی، بات بالکل صحیح ہے کہ ڈیولپمنٹ سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی اگر یہ ان کا شوق ہے بالکل پورا کریں اور اچھی بات ہے. لیکن کیا ہم جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اسی جمہوریت کے بنائے ہوئے آئین میں آرٹیکل 140A ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بلدیاتی ادارے پورے ملک کے ان کو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور دینے ہوں گے. ہم جمہوریت کا رات دن رونا رو رہے ہیں، اور جو ہماری بنیادی ٹیئر ہے تھرڈ گورنمنٹ وہ بے اختیار ہے. پورے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہے ہوں. ایسی صورتحال میں ہماری جمہوریت کی دعوے، جمہوریت پہ باتیں کرنا عجیب سا لگ رہا ہو. ہمارا جو گاؤں میں، جو گوٹھ میں یا شہر میں آدمی رہ رہا ہے، جس محلے میں رہ رہا ہے، اس کو صاف پینے کا پانی مل رہا ہے، نہ اس کے ہاسپٹل میں دوائیاں ہیں، نہ اس کے سیوریج کا نظام اچھا ہے، نہ اس کی سڑک اچھی ہے. وہ کیا ساری چیزیں ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا؟ ایک صوبے میں اگر 20,000 اسکولز ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ 20,000 اسکول کو کیسے مانیٹر کرے گا؟ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا میں سب لوگوں نے ترقی اسی بنیاد پہ کی کہ جب اپنا انہوں نے سسٹم ڈیوالو کیا، انہوں نے پاور ڈیوالو کی ہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے نام پر وفاق سے وہ سارے پاور لے لیتے ہیں صوبے، اور صوبے جو اپنے پاس وہ سارے پاور لے کے اپنے ایریا کے اندر پارک کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو نیچے نہیں دینے کے لیے تیار ہیں. ایسی صورتحال کے اندر تو یقینی طور پہ یہ عجیب سی بات ہے. ٹھیک ہے آپ فیتے کاٹیں بالکل، لیکن وسیم صاحب، اگر کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کوئی موٹر وے بن رہی ہے، کوئی سڑک بن رہی ہے، جس ملک میں کوئی ترقی نہ ہوتی ہو، اگر اس میں کچھ ہو رہا ہو اس کو ویلکم تو کرنا چاہیے. بالکل میں بالکل کہہ رہا ہوں. لیکن اس حد تک بالکل صحیح ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کسی چیز پہ کوئی پولیٹیکل گین کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ سیاست کرنی ہے آپ کو. لیکن یہ بھی نہ ہو
کہ ابھی موٹر وے بنی نہیں ہو اور آپ اس کا حق افتتاح کر دیں. تو یہ تھوڑا سا یہ اس کے اندر ڈفرنس ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. آپ ٹھیک ہے آپ نے کام کیا ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, اس سے پولیٹیکل مائلیج گین کریں اس کو, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ جو کام جس کا ہو, اگر وہ کام کسی شہر کے میئر کا ہو تو یہ اس کا بھی, یہ بھی آپ کی پھر جمہوری ذمہ داری ہے کہ پھر یہ پاور اس کو ڈیلیگیٹ کریں. یہ پاور پھر اگر اس میئر کے نیچے اگر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے پاور ڈیلیگیٹ کرے. پھر صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ, اگر جمہوریت کو ہم نے اس کی اصل اسپرٹ میں قائم کرنا ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف صوبے کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہی فیتے کاٹیں, اور بھائی نیچے بھی لوگ, وسیم بھائی آپ تو پاورز کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو بلدیاتی انتخابات بھی سپریم کورٹ نے بار بار کہہ کر زور دے کے اور پھر حکم جاری کیا کہ آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں, تب جا کے بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے رہنما, پاک سرزمین پارٹی کے رہنما وسیم آفتاب صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی کہ نہیں دیکھا دنیا میں کہ آدھا موٹر وے بنا اور اس کا افتتاح کر دیا گیا. دیکھیں اب میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں, ایک کاٹھوڑ سے راستہ آتا ہے جو گلشن حدید کے اوپر, کیونکہ ہم نے ٹول پلازا ایک رکھا ہے, کاٹھوڑ کراس کرنے کے بعد پھر جو تھانہ بلا کھان اور وہ چلا جاتا ہے, اس وجہ سے ہم نے 83 کلومیٹر, باقی بہت سارے وہاں پہ جنکشن ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ہر جگہ پہ وہ اسپیس نہیں تھی کہ وہ موٹر وے بن سکے. منا جیسے ہم نے یہاں پہ لاہور کا بنا ہوا ہے, ہر طرف سے جو ہے وہ ٹول پلازا اس کے بنے ہوئے ہیں, اس وجہ سے 83 کلومیٹرز جو ہے جو ٹول پلازا سے ٹول پلازا تک تھا وہ ہم نے اس کو موٹر وے کا نام دے کے, اور موٹر وے تو پورا دیا ہے مگر ٹول پلازا ٹیکس جو ہے وہ اس حساب سے لے رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. نہیں پورا موٹر وے بن گیا, آپ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی پورا جو موٹر وے بن رہا ہے کراچی سے حیدرآباد تک کا 83 کلومیٹرز جو ہے وہ ٹول پلازا ٹو ٹول پلازا ہے. نہیں وہ 83 جو اعتراض آیا آج پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ایس پی کی طرف سے, پی ٹی آئی تو آدھا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آدھا منصوبہ اس کا افتتاح کر دیا. جب وہ روڈ شروع ہو گیا ایک ٹول پلازا سے دوسری ٹول پلازا تک وہ روڈ شروع ہو گیا تو آپ آدھا کیسے کہتے ہیں؟ جب ایک انٹری پوائنٹ ہے ایک ایگزٹ پوائنٹ ہے, وہ انٹری پوائنٹ اور ایگزٹ پوائنٹ کمپلیٹ ہو گئی تو پھر آپ آدھا نہیں کہہ سکتے نا, وہ تو سائیڈ میں تو کام چلتے رہتے ہیں, مگر جب ایک انٹری ہو گئی وہ روڈ شروع ہو گیا, ٹریفک اس کے اوپر رواں دواں. کریٹیسائز کرنا ایزی ہے, یہی چیزیں تھی میٹرو کے اوپر کرتے تھے کہ میٹرو بن رہی ہے خود میٹرو بنا رہے ہیں, یہی موٹر وے کے اوپر شکایت کرتے تھے خود موٹر وے بنا رہے ہیں. کون جو ہے یہ کراچی حیدرآباد پہلے ان کو بنانا چاہیے تھا. آج بھی 2000 کلومیٹر جو چھوٹے دیہاتوں کے اندر روڈ پنجاب گورنمنٹ بنا رہی ہے, اس طریقے سے کام کرنا چاہیے, پھر آپ کرٹیسائز کریں. آج پرفارمنس میں نہیں کہتا ہوں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے, جتنے بھی انٹرنیشنل لیول جو ادارے ہیں, ہر ادارہ وال اسٹریٹ جنرل سمیت جو ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارمنس دکھا رہی ہے, ملک کو مضبوط کر رہی ہے, اور پی ایم ایل این کے لیڈر میاں محمد نواز شریف اس وقت بھی ملک کے اندر پاپولر لیڈر. کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہماری پالیسیز ہیں. جب ہماری ہاں ہاسپٹلوں کی بات کی گئی, مجھے تو مصطفیٰ نواز بھائی کی باتوں سے بالکل میں سہمت ہوں کہ جس لیول کے اوپر ہمارے چاروں صوبوں کے اندر ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی فیسلٹی ہونی چاہیے وہ آج بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 5 سال پرانی پیپلز پارٹی گورنمنٹ رہی, اس کے اندر زیرو کام ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ نہیں پنجاب میں تو ان کی حکومت یار پنجاب کیا چاروں گورنمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی, نہیں ہوا, مگر پھر بھی پنجاب کے اندر بہتر. آپ سندھ کی بات کریں, 18ویں ترمیم میں دے دیا نا. چلو آج بھی سندھ کا مجھے بتاؤ, آج بھی سندھ میں کیا حال ہے؟ سندھ میں آج بھی 48 روپے کی گولی جو ہے نا 48 روپے کی, وہ 178 روپے میں پرچیز کی جاتی ہے. وفاق کیوں نہیں ایکشن دیتا؟ وفاق کیوں نہیں ایکشن دیتا؟ ایف آئی اے دیکھیں نا, ڈاکٹر عاصم کو پکڑنا ہوتا ہے ایف آئی اے پکڑ لیتی ہے جا کے, کسی اور کو پکڑنا ہے پکڑ لیتے ہیں جا کے. اگر واقعی بڑی سیریس آپ بات کر رہے ہیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, اگر 78 روپے کی گولی 48 روپے کی گولی 178 میں مل رہی ہے تو اٹس اے سیریس کرائم. اس کے ہم نے کیا, اس کے پروف ہم نے سیکریٹری کو, اور آج کل تو پیچو صاحب ہیں سیکریٹری, اس کی وائف ڈاکٹر عذرا پیچو, اس کو دیے, اس کو بتایا, اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گی. میں نے کہا اس طریقے سے آپ تباہی کر رہے ہو, کیا آپ کے پاس کرپشن چل رہی ہے ان چیزوں کے اوپر؟ میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا معصومانہ طریقے سے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ملک میں کرپشن نہیں ہے, تو میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک کرپشن کا سکینڈل ہے جس نے تقریباً پچھلے 8 ماہ سے پوری دنیا میں ایک بھونچال مچایا ہوا ہے, اور کرپشن کا ہی ہے. اس میں آپ نہیں ثابت کر سکے کہ پیسے کہاں سے آئے. ابھی کبھی آپ قطری شہزادہ لے آتے ہیں, کبھی آپ کوئی اور چیز لے آتے ہیں,
اور نوبت اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ڈیووس جاتا ہے اور وہاں پر اسے کوئی یورپین لیڈر، کوئی ویسٹرن ورلڈ کا لیڈر اسے ملنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں. اس مقام پر تو اور لیکن بلایا تو انہوں نے خود ہی تھا. نہیں وہ تو آپ ٹکٹ، آپ پیسے لے کے اس میں جاتے ہیں جی. نہیں، ڈیووس جو کا ڈیووس جو ہے اکنامک فورم ہے ادھر سے باقاعدہ دعوت آتی ہے سر، نا. ڈیووس کا جو اکنامک فورم ہے وہاں پر آپ یا میں یا ڈاکٹر صاحب یا کوئی بھی شخص جو $1000 دے سکتا ہے وہ وہاں پر ٹکٹ لے کے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. وہاں کی تو یہ حالت ہے. آپ یہ بتائیں کہ اب ایک وزیر اعظم اب جس کے اوپر سنگین کرپشن کے اس الزامات نقطے کو میں اٹھاؤں گا. ناظرین بالکل. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کرپشن ورسز ڈیولپمنٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ایکسکلوسیو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست، اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے حوالے سے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں اور جس میں دو چیزیں تو بالکل واضح ہو کر ابھریں کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کرتا ہوں، خوشی ہوتی ہے، میں فیتے کاٹتا ہوں. اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایک ہی پروجیکٹ کا 2-3 بار افتتاح کیا جاتا ہے، اور زندگی میں بقول عمران خان انہوں نے نہیں دیکھا کہ آدھا پروجیکٹ ہوا ہو، یعنی موٹر وے جو حیدرآباد کراچی کا افتتاح ہوا اور اس کا افتتاح کر دیا گیا ہو. پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو مسنگ تھا. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام پراج صاحب. عمران خان نے آج بڑی سخت تنقید کی میاں نواز شریف پر اور کہا کہ فیتے پہ فیتے کاٹے جا رہے ہیں. جواب میں وزیر اعظم صاحب نے یہی فرمایا کہ ہم ترقی کا کام کرتے ہیں، ترقی کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے تو فیتے کاٹتے ہیں. وزیر اعظم ترقیاتی کام آگے بڑھا تو رہے ہیں. جی بہت شکریہ پراجا صاحب. ہم اپوزیشن میں ہیں اور عمران خان نے جب سے یہ حکومت شروع ہوئی ہے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کوئی معاندانہ رویہ ہم نے اختیار نہیں کیا، کوئی کمپرومائزز نہیں کیے، کوئی ڈیل نہیں کی. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ عمران خان نے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحبان کی پچھلے اگر 30-32 برس کی حکومتوں کا سلسلہ دیکھیں اور ہمارا پرسپشن جو ہے حکومت کا اس میں ذرا فرق ہے. ان کے ہاں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سڑکوں اور یہ اس پلوں کا اور ان چیز کا نام ہے. ہمارے نزدیک کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کو اولیت حاصل ہے، انسان کی، فرد کی. اس کارخانہ قدرت میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ فرد ہے. اگر ساری ترقی اور سارے وسائل کا یہ محور و مرکز فرد نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جنگل اور بیابان ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ خود دیکھیے کہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو خطے کے اندر ہم تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ہاں شرح خواندگی اور بھارت، سری لنکا اور ہم سے الگ ہو کے آزاد ہونے والے یعنی سابق مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلیم کا کیا عالم ہے، کس طرح ہم اس سے پیچھے رہ گئے ہیں. چودھری صاحب ایک اور چیز کی توجہ چاہوں گا. عمران خان نے آج یہ بھی کہا کہ آپ بھی وسائل کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں، پورے ملک کی ڈیولپمنٹ ہیومن انڈیکس کی بات کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ پرویز خٹک کی جگہ میں اگر وزیر اعلیٰ ہوتا تو میں کب کا اسلام آباد میں دھرنا دیتا. تو پرویز خٹک کو کون منع کر رہا ہے دھرنا دینے سے؟ نہیں کوئی منع نہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کس پرسپیکٹو میں بات کی ہے. اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی ریسورسز کی. اور مثال کے طور پہ آج کوئی آخری میٹنگ ہوئی ہے جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور سیکریٹری صاحبان تو شامل ہیں لیکن 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نہیں ہیں. اتنا یعنی ان کے ساتھ ایسا سوتیلے کا سلوک جو ہے گزشتہ 3.5 سال سے وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ہر مرحلے پہ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ وہ کسی جگہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے اگر بات کرنے جاتے ہیں تو ساتھ لے کر نہیں جاتے. وہ اسے اپنا پرسنل وینچر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے گئے، ساتھ کوئی یعنی ڈیل بھی ہو گئی، کوئی کاروبار بھی ذاتی چل پڑا.
اس لیے وہ یہ کہتے ہیں دھرنا اس لیے دے دیتے کہ جی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا کہ جو صوبوں کے جائز حقوق ہیں، اور جو یہ وزیر اعظم صرف پنجاب کا وزیر اعظم تو نہیں ہے نا، یہ باقی 3 صوبوں کا بھی وزیر اعظم ہے، تو یہ بالکل واضح تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب بہرحال وہ پھر تو کریڈٹ بھی تو لیتے ہیں نا چودھری صاحب. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی. میں آتا ہوں آپ کی طرف. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کرپشن کی بات کر رہے تھے, لیکن چونکہ ان کا پرسپیکٹیو لینا بڑا ضروری تھا, میں نے ڈیلیبریٹلی پہلے ان سے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف حقیقی اپوزیشن ہم ہیں, پی ٹی آئی ہے, ہم نے کبھی ڈیل نہیں کی. دیکھیں پراچا صاحب, پہلی جو بنیادی چیز ہے, کرپشن اگر کوئی بھی کرتا ہے, کوئی فرد کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہو, کوئی مقدس گائے نہیں, سیاستدان ہے, فوجی جرنیل ہے, ایک سپریم کورٹ کا جج ہے, جو بھی کرپشن کرتا ہے, کرپشن از کرپشن, اس کے بارے میں کوئی دو آراء ہے ہی نہیں. لیکن ایک یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, کیا وہاں پر کرپشن کے خلاف جس طریقے سے یہ بات کی جا رہی ہے نیشنل لیول پر, کیا وہاں پر جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر انہوں نے کوئی کارکردگی دکھائی؟ وہاں پر کتنے کرپشن کے کیسز جو صوبائی احتساب کمیشن ہے وہ ایفیکٹو ہی نہیں ہے, وہ چل ہی نہیں پا رہا ہے, وہ اس کا سربراہ ہی موجود نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک لپ سروس کے لیے تو کہہ دینا آسان ہوتی ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. ابھی پرسوں ایک پروگرام میں اسد عمر صاحب تشریف فرما تھے, اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا اور ایکسیپٹ کیا کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہم وہاں پر کرپشن کے خلاف خیبر پختونخوا میں اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکے. ایک جنرل بات کی کہ جو میں چاہ رہا تھا اتنا ہم کام نہیں کر سکے. تو اب جو سیاستدان ہیں وہ کئی ایسی چیزوں کو ایشوز ووٹ گیدر کرنے کے لیے ضرور بنا لیتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے جہاں سے آپ نے پروگرام پراچا صاحب شروع کیا تھا, برطانیہ, امریکہ, کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کا صدر کسی پل کا, کسی موٹر وے کا افتتاح کر رہا ہو؟ برطانیہ جو سب سے اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے, وہاں پر آج سیاست اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ ان کی نیشنل ہیلتھ سروس میں کون سی حکومت آئے گی تو زیادہ پیسے خرچ کرے گی, وہاں پر مریضوں کو کتنی دیر ہسپتال کے باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے, اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. تعلیم کے معیارات کہاں پر ہیں؟ تو سیاست جو ہے وہ ان پیمانوں پر کی جاتی ہے دنیا میں. اس طرح کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹونی بلیئر یا ڈیوڈ کیمرون نے جا کے کوئی پل کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور فیتا کاٹ رہا ہے, اور پھر اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر ساری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اب یہ سی پیک وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر سب کو اس چیز کا پتا ہے کہ اس کو سنگاپور سے پورٹ لے کے گوادر کس نے چین کے حوالے کیا, پاک ایران گیس پائپ لائن کس نے یہ سائن, آصف زرداری اس وقت صدر مملکت تھے پاکستان کی. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں. ہم کریڈٹ نہیں لے رہے, یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے. ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگ جائیں گے اگر ہم کہیں گے جی کہ یہ ہمارا کریڈٹ. جو چیز پاکستان کی عوام ہے وہ مسلم لیگ کو بھی ماننا چاہیے. آپ کی طرف آؤں گا وسیم آفتاب صاحب. آج یہ بھی بات ہوئی کہ عمران خان نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ کے پی کے جیسا انتظام انہیں نظر آنا چاہیے. ادھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پی کے کی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, ڈاکٹر رمیش صاحب حکومت کے پی کے پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کے لیڈر کے پی کے کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں, ان کی گورننس کو, ان کی حکومت کو, ان کے انداز حکومت کو؟ میں 2 دن سے ان کے ساتھ ہوں, میرے خیال میں ایسی بات تو کہیں نہیں ہوئی ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اگر 4 صوبوں کو دیکھا جائے تو اس میں کے پی کے وہ واحد صوبہ ہے جو ہر نئے الیکشن میں نئے حکمران چنتا ہے. تو یہاں کی جو فضا ہے وہ یقینی طور پر اسی طرف جا رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں 2018 میں جو توقعات کے پی کے لوگوں نے خان صاحب سے لگائی تھی, وہ بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی بہرحال وہ کچھ نہیں ہو سکا ہے. جن لوگوں سے میں ملا ہو سکتا ہے زیادہ اکثر دوسرے طرح کے لوگوں, لیکن جن سے میں ملا ہوں وہ بہرحال انہوں نے 2018 کے لیے کچھ دوسرا سوچا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے تو بہرحال کرتا بھی ہے دوسرے صوبوں میں, بہرحال مشکل سے اگر آپ دوسرا کیا سوچا ہے کے پی کے عوام نے جن سے آپ کا رابطہ ہوا؟ دوسرا کیا سوچا ہے؟ پیپلز پارٹی کا سوچا ہے, اے این پی کا سوچا ہے, مسلم لیگ کا سوچا ہے, یا پاک سرزمین کا سوچا ہے؟ انشاءاللہ پاک سرزمین پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز ہم بالکل سرپرائز دیں گے کے پی کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو. انشاءاللہ العزیز جو صورتحال ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے, جس طرح کا وارم ویلکم, جس طرح سے محبت,
لوگ کر رہے ہیں. آج بھی 2 دن کے وزٹ کے اندر پشاور ہائی کورٹ بار سے، پریس کلب سے، میٹ دا پریس، یہ ساری چیزیں، لوگوں کا انٹریکشن عام لوگوں سے، سیاسی، غیر سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، جس طرح کی بھی ان کی، ہم جن سے بھی ملے ہیں، ڈاکٹرز ہوں یا وکلا ہوں، بہت توقعات تھیں. بہرحال وہ نہیں کر سکیں. اسی وجہ سے شاید بہرحال KPK چینج کرے گا 2018 میں اپنا رویہ. یہ آبزرویشن آپ کی بن گئی. PTI کی وہاں پر حکومت ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اور پشاور میں آپ موجود ہیں، لوگوں سے ملے ہیں کہ 2018 میں بقول آپ کے KPK کے لوگ ایک اور تبدیلی لے آئیں گے. جی، جو میں سمجھتا ہوں، جی جو گراؤنڈ پر، جو میں یہاں پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں، جب سے ہماری پارٹی بنی ہے میرا دوسرا وزٹ ہے. اس وقت بھی میں آیا تھا، اس وقت بھی میں لوگوں سے ملا تھا. آج میں یقینی طور پہ جو صورتحال میں نے دیکھی ہے، تو بہرحال کہ PTI کے لیے میں سمجھتا ہوں پریشانی کی بات ہے فیوچر میں. بہت شکریہ. ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیناما کیس ابھی رکا ہوا ہے، اس کے تناظر میں سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ایکسکلوسیو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں آج کی سیاسی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. عمران خان آج کہہ رہے تھے کہ وہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں فیتے اس لیے کاٹے جا رہے ہیں جب سے پیناما آیا ہے. پیناما کی ہیرنگ تو نہیں ہو رہی، اور اس کے باوجود یہ سیاسی جو خلش، دیکھیں، سیاسی کھچاؤ، سیاسی تناؤ، یہ سب کچھ موجود ہے. مجھے آپ 2 منٹ صرف دیجیے گا، میں سب باتوں کو کور کر لوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ وسیم بھائی نے جو بات کی ہے نا کہ KPK کے اندر بار بار جو ہے وہ مختلف گورنمنٹ آتی ہے، کبھی ANP آ جاتی ہے، کبھی جمعیت آ جاتی ہے، کبھی PTI والے نہیں ہیں. یوسف زئی صاحب آ جاتے ہیں، یوسف زئی صاحب آ جاتے، ٹائم میرا کھا جائیں گے، میں بات اور کرنے نہیں دوں گا، میری باتیں کمپلیٹ کرنے دیں. تو اس بات کو میں انڈوز کروں گا کہ بالکل یہ تو آپ کریں گے، KPK کے اندر، یہ تو مجھے معلوم ہے آپ کریں گے. 2018 میں جو ہے وہ اب PMLN کی گورنمنٹ آئے گی، کیونکہ KPK کے اندر ان باتوں کو بالکل اپنا مصطفیٰ نواز نے بھی صحیح بات کی ہے کہ کوئی احتساب، کوئی ایسی چیز وہاں پہ وہ بھی کر نہیں سکے. اور اسد عمر بھی کہہ رہا ہے بھائی آپ فیڈرل گورنمنٹ کو تو آپ بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کو بار بار ڈسٹرب، ہم تو آپ کو تو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے KPK کے اندر، پھر تو کم سے کم آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں. گورنمنٹ کو کون ڈسٹرب کر رہا ہے؟ یہ پنجاب گورنمنٹ PMLN کی پوری سیاست جب چل رہی ہے، PMLN کی لیڈرشپ کو جس طریقے سے سارا دن سپریم کورٹ کے باہر، شام کو میڈیا ٹاک شوز پہ جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں، نہیں، پنجاب والوں کو تو پاناما میں نہیں، میاں شہباز شریف کے بارے میں تو بہت کم کوئی بات ہوتی تو ہے. میاں شہباز آج بھی جو پرفارمنس کے حوالے سے آج بھی جو کہہ رہے ہیں، ساری جو انٹرنیشنل بھی ادارے کہہ رہے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اسے کوئی میچ ہی نہیں ہے. دوسری چیز بات کی گئی کہ فنڈنگ کی، بھائی ہمیں پیسے نہیں ملتے. CCI کا جو اجلاس ہوتا ہے، چاروں صوبوں کی جب تک نمائندگی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ کوئی اجلاس نہیں ہوتا ہے. پہلی چیز، آپ اس میں دعوت ہم دے رہے ہیں بھئی آپ آئیں، وہاں پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ NFC کی میٹنگ ہوتی ہے، کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہاں پہ NFC کے حوالے سے ان کو پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے کہ آپ نے کیا پرفارمنس دی، کیا آپ نے یوٹیلائزیشن دی، مگر وہاں پہ ان کی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ فیڈرل گورنمنٹ آج بھی انکار نہیں کرے. فیڈرل گورنمنٹ NFC ایوارڈ میں تو کارکردگی کہاں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ تو جو صوبوں کا ڈیویزیبل پول میں شیئر بنا ادھر چلا گیا، شیئر ہوتا ہے، جو پہلے اس کو شیئر ملتا ہے، اس پرفارمنس، اس کو یوٹیلائزیشن ان کو شو کرنی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہمارا یہ ڈیویژنل پول ہے، ہمیں دو. یہ باتیں کرنا ایزی ہے صرف. دوسری بات کی گئی کرپشن کی، بھائی 1999 سے لے کے 2008 کا کڑا وقت دیکھا، 2008 سے 2013 تک مصطفیٰ نواز کی بھی حکومت دیکھی، اس میں کوئی کرپشن کا الزام آپ کے خلاف پیپلز پارٹی نے تو میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کیسز نہیں، ابھی بھی کوئی نہیں ہے، ابھی بھی کوئی نہیں. یہ جو لیگ پولنگ ہو رہی ہے نا، نہیں، یہ تو خیر سپریم کورٹ میں، اگر ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ میں اگر ایک کیس چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں کیسز نہیں ہے. آپ ہفتے 10 دن میں جو آدمی صاف ہوتا ہے نا، صاف ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. آپ اگر میاں صاحب کے اوپر کوئی ایسی گلٹی ہوتا
تو اس طریقے سے نہیں کہتا کہ میرا نام بھی نہیں ہے مگر میں اپنے بچوں کے مصطفیٰ ساتھ نواز اپنے آپ صاحب کو کی پیش طرف کرا کھوکھر صاحب کی تو طرف کم سے جاؤں کم گا، کھوکھر صاحب کی تجربہ طرف سیکھیں. جاؤں میں گا، کہتا ہوں جو میچور پولیٹیشین آئے میں کھوکھر صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، پاناما میں بھی کچھ نہیں ہے، باقی کیسز میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہوتے ایک تو سیاسی دیکھیے، شور مصطفیٰ نواز شرابہ ہے. ثابت کرتے نا 2013 تک یہ منی لانڈرنگ کو. دیکھیے انٹرنیشنل ایک انکوائری ہوئی، پاکستان کے کسی ادارے نے، پاکستان کی کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں کی. ایک انٹرنیشنل لیول کی انکوائری تھی. انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹس نے اس اسکینڈل کو ایکسپوز کیا. کئی ملکوں کے وزرائے اعظم، حکمران، وزراء اس معاملے میں وہ بھی لپیٹ میں آئے اور استعفیٰ دے کے گھروں کو چلے گئے. اب ان کا یہ کہنا کہ اس معاملے میں بھی کہ ہم کوئی اور لوکل لوگ انوالوڈ ہیں، لوکل پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی نے بائی نہیں کرنی. اور پھر اس واقعے کے بعد جب سے وہ اسکینڈل آیا، ان کی اپنی انکنسسٹنسیز جو ہیں بیانات میں پرائم منسٹر کی، قومی اسمبلی کے سامنے انہوں نے اور بات کی، پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے اور سٹانس لیا. انہی انکنسسٹنسیز میں قطری شہزادے کو شامل انہوں نے کر لیا. تو اس سارے کو جھوٹ بول بول کر انہوں نے ایک اتنا پیچیدہ معاملہ بنا دیا. اور اب شوکت صاحب، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا اہم موقع ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اب عدالتیں آزاد ہیں، جیسے مرضی ہے وہ فیصلہ کریں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ہسٹوریکل ججمنٹ ہوگی، جو بھی ہو. جی جو بھی ہو، ابھی تو ہم کچھ نہیں کچھ یہ سب ہم کیا سے کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں اس وقت تمام سوشل آرڈر، ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا، پھر کل کو وہ بھی خط لے آئے گا. یہ ایک بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ ہوگا کہ جو ہم اپنے معاشرے میں سیٹ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ اپنے سامنے مد نظر رکھیں، ملک کے پرائم منسٹر ہیں، عوام کی ان سے توقعات ہیں، ایک اعتماد کا رشتہ ہے، اور اگر وہ اعتماد کا رشتہ ایک دفعہ مجروح ہو جائے تو پھر اس کے بعد جواز نہیں رہ جاتا، اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا، موریلٹی جو جواز ہے ختم ہو جاتا ہے. وسیم آفتاب صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ پاناما کی بظاہر تو ہیرنگ ابھی نہیں ہو رہی، لیکن ریزوننس ہر بات پر، ہر ڈیولپمنٹ پر، ہر بیان پر پاناما کی آ رہی ہے. دیکھیں شوکت صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاناما لیکس کا جو بھی ایشو ہے، یہ کیس عدالت میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی تاثرات پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو عدلیہ سے ہیں، صحیح یا غلط، اچھے یا برے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال عدالت کو بہرحال اس وقت ایک انتہائی اہم کلیدی رول اس کے اوپر آ گیا ہے، جس کو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مختلف رویہ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مختلف رویہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس رویے کی تلافی کرنی ہے، بلکہ یہ بھی جواب دینا ہے کہ غریب آدمی، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ غریب آدمی خط لے آئے گا، تو بھائی غریب آدمی خط لائے گا تو یہ سسٹم جو ہے اس غریب آدمی کے خط کو نہیں مانے گا. بڑا آدمی خط لے آیا اس لیے مانا جا رہا ہے. تو ہمارے نظام کی جو سب سے بڑی خرابی ہے، جو بڑے اور چھوٹے کے درمیان انصاف کے جو پیمانے مختلف ہوئے ہیں، اس رویے کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار اس دفعہ جو ہے وہ عدلیہ کے کاندھوں پر آیا ہے کہ اس کو اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس ملک کا انصاف چھوٹے اور بڑے سب کے ساتھ ایک جیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اسٹیپ ڈاؤن کی جو بات کی گئی کہ اسٹیپ ڈاؤن جو ہے وہ کریں، بات یہ ہے کہ کرپشن ان کے اوپر ثابت ہو نا. یہاں تو پرانی